अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी करबलाए मुक़द्दसा से आपके हाज़िर ख़िदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत से मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। शब क़दर के बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच चुके हैं और इस वक्त तकरीबन यहाँ पर करबलाए मुक़द्दसा के मकामी टाइम के मुताबिक 2 बजे का टाइम है और तकरीबन 4 से 5 घंटों के अंदर हम शब क़दर तक पहुँच जाएंगे। शब क़दर तक पहुँचने के लिए नहायत ही कम वक़्त रह चुका है और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि शब क़दर के लिए घंटों का हिसाब कर रहा हूँ कि इतने घंटे बच गए, चूँकि इस शब की अहमियत बहुत ज़्यादा है। रिवायत में वारिद हुआ है कि जब मोमिन कोई कमी कास्ती करता है ज़िंदगी में तो अल्लाह ने इसी वजह से शब क़दर को खल कर दिया ताकि इसकी जो सुस्तियाँ हैं या जिसकी जो कभी कभार ज़ाहिर है कि इंसान जो है वो कुछ आमाल में थोड़ी सी कमी कर देता है, वो ताकि पूरी हो सके। रिवायत के अंदर ये इस उन्वान से इस शब को याद किया गया है। और दूसरी रिवायत में यह है कि ये शब जो है मोमिनीन की जो गुनाहें ख़ता में जो गुनाहें हो जाती है या मसलन नमाज में इंसान ज़ाहिर है कि खुदा न खास्ता कम समझ जाता है, नमाज को टाइम पे अदा नहीं कर पाता, बस औक़ात नमाज कज़ा हो जाती है, कज़ा इंसान पढ़ लेता है, तो ये जो गुनाह इंसान करता है, ज़ाहिर है गुनाह तो है। अब अल्लाह चाहता है कि इस गुनाहों के लिए कोई ना कोई एक दिन मुअय्यन करे ताकि ये गुनाह जो है वो साफ़ हो सके। यानी जिसको कहते हैं, जैसे हम आज के दौर में जैसे कहते हैं, यानी रिफ़्रेश हो जाना, यानी गोया मोमिन के को रिफ़्रेश करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रात को खल्क़ फरमाया। और इस रात में यकीनन जो अल्लाह ने फरमाया कि ये 1000 महीनों की इबादत से अफजल है, तो अहमियत है तो अल्लाह ने फरमाया, यानी हत्ता इसकी जो एक रात की इबादत है वो पूरे इंसान की पूरी ज़िंदगी, यानी वो इंसान जिसकी कम से कम 80-85 साल ज़िंदगी हो, उससे बेहतर है। यानी इंसान पूरी ज़िंदगी इबादत करता रहे। हालांकि हमेशा तो इंसान इबादत कर भी नहीं सकता, कभी जो है इंसान कोई दूसरे काम में लगेगा, कभी इंसान जो है वो ज़ाहिर है कि किसी और ऐसे ज़रूरियात के काम जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उसमें लगेगा, कभी अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क मुहैया करेगा, कभी कोई और काम। तो सारी 24 घंटे हम इबादत नहीं कर सकते, 24 घंटे हम इबादत नहीं कर सकते। ज़ाहिर है सोना है, आराम करना है, दूसरे ज़िंदगी के लवाज़िमात है, लेकिन ये रात बड़ी अजीब है। फरमाया कि 80-85 साल हो जाते हैं तकरीबन, यानी हज़ार महीने 80-85 साल हो जाते हैं, यानी 1000 महीने से अफजल है। यानी गोया एक शख्स जो है वो 1000 महीने मुतवातिर इबादत करता रहे और इबादत में उसके 80-85 साल यानी 1000 महीने गुजर जाए, 1000 महीने वो इबादत में गुजारे, उस शख्स की इबादत से एक रात की इबादत जो अल्लाह ने शब क़दर के शक्ल में मोमिनीन के लिए रखी है, ये बेहतर है। यानी इस वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे साल की जो हमारी गुनाहें हैं, ज़ाहिर है छोटी छोटी गुनाहें, बस औक़ात इंसान मसलन न चाहते हुए कोई ऐसी बात कर देता है कि किसी की दिल आज़ारी हो जाती है मसला, या इबादत में कोताही कर जाता है,
انسان زیادہ تر حقوق اللہ والی بات ہو، حقوق العباد کوئی اس کا معاملہ کچھ اور ہے، لیکن حقوق اللہ کی بات کریں، مثلا بس اوقات انسان جو ہے نہ چاہتے ہوئے نماز میں تاخیر کر دیتا ہے۔ نماز میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، گناہ ہے، یعنی نماز کو ہلکا سمجھنا۔ شاید ایک دفعہ تاخیر، دو دفعہ تاخیر میں ایسا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے اگر زیادہ انسان تاخیر کرنے لگ جائے تو گناہ جو ہے ان کے نام اعمال میں لکھے جائے، چونکہ گویا کہ یہ نماز کو ہلکا لے رہا ہے۔ اور خطائیں بہرحال ہوتی ہے انسان کی، نماز پڑھ رہا ہے، توجہ بھی نہیں ہوئی، مثلا ایک رکوع جو ہے انسان نہیں کیے اور گزر گیا، اور اس کو حتیٰ پتہ بھی بعد میں نہ چلا کہ میں نے رکوع مجھ سے رہ چکا ہے یا نہیں رہا، یہ نماز جو ہے اس کی پوری ختم ہوئی۔ اب جو نماز ختم ہوئی اس کو احساس بھی نہیں ہوا، ظاہر ہے نماز تو یہاں پہ اس کی توجہ نہیں ہوئی ہے، لیکن نماز میں کمی موجود ہے۔ ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے شب قدر کو خلق فرمایا، یعنی اس میں مخصوصاً جو اعمال ہے، جب انسان ان اعمال کو انجام دیتا ہے تو گویا کہ یہ شخص جو ہے وہ جو خطائیں اس سے پورے سال سرزد ہوتی رہی، وہ ایک شب قدر کی برکت سے اللہ نے بخش دیے، اللہ نے بخش دیے، اور اس کے گویا کہ بخت اس کا جاگ گیا، یعنی خود لیلۃ القدر یہ وہ مہینہ، یہ وہ رات ہے کہ جہاں انسان کی جو ہے وہ تقدیر چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں مخصوصاً ان لوگوں کے لیے بھی میں عرض کروں کہ مشکلات کافی سارے ہوتے ہیں انسان کے، تو آپ کی جو مشکلات ہے اس رات میں حتماً آپ اپنے مشکلات کو اللہ کے حضور پیش کریں، چونکہ یہ رات جو ہے اس میں روایت کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی تقدیر چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے آج تک آپ کے دن سخت رہے ہو اور آئندہ میں یہی دن جو ہے وہ آپ کے لیے اچھے ثابت ہو جائے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں اسی عنوان پہ گفتگو کریں گے، شب قدر کے عنوان پہ۔ یہاں پر لیتے ہیں بریک، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور جیسے عرض کر چکے ہیں کہ رات جو آنے والی ہے وہ شب قدر ہے روایت کے مطابق۔ اب اس رات میں جیسے فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے، افضل ہے۔ ظاہر ہے اس رات میں کچھ عبادات ہیں کہ جو روایات میں وارد ہوئے ہیں، ان عبادات کو انجام دینا۔ اولاً تو اس رات میں جو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ شب بیداری جو ہے وہ ضروری ہے، کہ انسان شب بیدار رہے، رات میں نہ سوئے اور عبادت الہی میں مشغول رہے، یعنی خود وقت عشاء سے لے کر وقت اذان صبح تک، یعنی
صبح کی سفیدی جب نکل جائے اس تک یہ شب بیداری ہے کہ انسان اس کو شب بیداری میں گزارے. چونکہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ شب قدر جو کہ اس میں ہر لمحہ عبادت کرنا ظاہر ہے کہ آپ کے سالوں کی عبادت اور مہینوں کے اور دنوں کی عبادت سے افضل ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں اعمال انجام دیں. اور روایات میں اس شب کے لیے یعنی خود ہمارے مذہب شیعہ میں جو روایات ہے 19 کی شب ہے، 21 کی شب ہے اور 23 کی شب ہے، یہ شبہائے قدر شمار ہوتے ہیں. شبہائے قدر میں بعض اعمال مشترکہ ہوتے ہیں، یعنی وہی اعمال جو کہ 19 کو بھی آپ کریں گے، 21 کو بھی آپ کریں گے اور 23 کو بھی آپ کریں گے. ایک تو یہ ہے. اور بعض اعمال جو ہے وہ اختصاصی ہوتے ہیں، جو 19 کے اپنے اعمال ہے، 21 کے اپنے اعمال ہے اور 23 کے اپنے اعمال ہے. لیکن مشترکہ اعمال کا ایک سلسلہ جو کہ ہر شب کرنا ہی کرنا ہے، اور اس میں سے کچھ ایسے اعمال بھی ہے کہ جو ہر دن ماہ رمضان کے ہر شب کیے جاتے ہیں. تو خود آج کا جو ہے 23 کی رات یعنی شب قدر، اور اس کو 1000 راتوں سے بہتر اللہ سبحانہ و تعالی نے جانا اور فرمایا کہ اس رات تنزل الملائکۃ والروح، یعنی اس رات میں جو ہے ملائکہ اور روح جو ہے وہ نزول کرتے ہیں، یعنی خود فرشتگان الہی کا نزول ہوتا ہے. اور روایت میں ہے کہ اسی رات جو ہے وہ قرآن بھی نازل ہوا. تو بڑی عظیم رات ہے. اور میں آج کی اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ فضائل تو ہے، اور فضائل یقیناً مومنین کو شاید کسی حد تک پتہ بھی ہو، لیکن یہاں یہ ہے کہ ہمیں کچھ اعمال ہے کہ جو اس رات میں ضروری ہے. اور عرض کیا کر چکے ہیں کہ کچھ اعمال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مشترکہ اعمال ہے جو کہ تمام کے تمام شبہ قدر میں کیے جانے چاہیے، جس میں سے شامل ہے یعنی غسل کرنا. سب سے پہلی چیز خود غسل کرنا غروب آفتاب کے وقت. غروب آفتاب کے وقت غسل کرنا شب قدر کی نیت سے، شب قدر کی نیت سے یعنی ابتدائی شب ہے، مغرب ابتدائی شب ہے. تو اس کے بعد جو ہے غروب آفتاب کے بعد غسل کرنا. اور روایت میں وارد ہوا ہے کہ یہ غسل اس طریقے سے ہو کہ نماز عشاء کو کم از کم انسان غسل کے ساتھ پڑھیں. یہ مشترکہ ہے، یعنی 19 کو بھی یہی ہے، 21 کو بھی یہی ہے اور 23 کو بھی یہی ہے. یعنی یہ غسل بڑا مہم ہے، چونکہ آپ اس رات میں، اس کا فلسفہ بھی یہی ہو سکتا ہے کہ اس رات میں آپ وارد ہو رہے ہیں کہ جہاں اللہ نے کوئی مبالغہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا فرمایا 1000 شب کی عبادت سے یہ ایک رات بہتر ہے، بہت بڑی رات ہے. تو اس میں جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو غسل کر کے داخل ہو جا. عظمت بہت زیادہ ہے. جیسے زیارت حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے غسل رکھا گیا، مستحب ہے کہ انسان غسل کرے، اور اسی طرح باقی معصومین علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہے کہ غسل انسان کر کے زیارت کرے. چونکہ آپ جہاں وارد ہو رہے ہیں، جہاں داخل ہو رہے ہیں، وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے بعض اوقات اور بعض مکانات کی وجہ سے غسل مستحب بھی وہاں پہ رہتا ہے. اور یہ چونکہ اس رات میں آپ وارد ہو رہے ہیں تو غسل مستحبی، غسل شب قدر کی نیت سے انسان غسل کر کے وارد ہو جائے. اور اگلی جو ایک مہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک نماز ہے اور اس نماز کو پڑھنا نہایت ضروری ہے، اور یہ تمام شبہ قدر میں پڑھی جاتی ہے. نماز جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہے. سورہ حمد کے بعد
7 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا، سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرنا، اور نماز کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ پڑھنا۔ بڑے فضائل اس نماز کے لیے وارد ہوئے ہیں، بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور اس میں سے یہ بھی فرمایا کہ انسان جو پورے سال میں جو نماز میں تھوڑی بہت خواہ خواہ جو کوتاہیاں ہوتی ہے ان نمازوں کی کمی کو پورے کرنے کے لیے یہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز یاد کر لیں کہ یہ نماز جو ہے 2 رکعت نماز ہے، سورہ حمد کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنا، اور اس نماز کو یہ 2 رکعت یعنی پہلی رکعت میں سورہ حمد، اس کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر قیام، پھر سورہ الحمد، پھر اس کے بعد 7 دفعہ سورہ اخلاص، اور باقی جو ہے اسی طریقے سے جیسے 2 رکعت نماز یعنی نماز صبح جیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بڑے فضائل اس نماز کے وارد ہوئے ہیں، جو کہ ہر شب قدر کو یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، مخصوصاً شب قدر میں، یعنی جو شبہ قدر ہے اسی میں پڑھی جاتی ہے، اور آج کی رات اگر آپ پچھلے راتوں میں نہیں پڑھ چکے ہیں تو آج کی رات ضرور اس کو پڑھیں، بہت مہم نماز ہے۔ اور ایک عبادت، ایک عمل جو ہے خود ان راتوں کے لیے، شبہ قدر کے لیے، جو کہ مساجد میں ہم عموماً دیکھتے رہتے ہیں، کوئی قرآن مجید کو کھول دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آگے رکھ دیتے ہیں اور دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ دعا جو ہے اپنے جو حاجات ہوتے ہیں ان کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وفیہ اسمک الاکبر، یہ والی دعا، اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس دعا کی جو ہے فضیلت یہ ہے کہ انسان، اور بھی دعا یہاں پر وارد ہوئی ہے، لیکن یہ دعا جو ہے مخصوص ہے کہ اس سے جو ہے قرآن کھول کے اس دعا کو پڑھنا، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو حوائج شرعیہ ہے، جو جائز حوائج ہے، اس رات پورے ہوتے ہیں۔ اس کو مفاتیح الجنان میں یہ موجود ہے، میں فقط یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہ اس رات میں موجود ہے۔ اور اگلا جو عمل ہے جو کہ آپ مساجد میں زیادہ تر دیکھتی ہوں گے کہ جو وہاں کا مولوی صاحب ہوتا ہے وہ یہ عمل کرتا رہتا ہے، اور یہ عمل ضرور کرتا ہے، باقی ہو نہ ہو یہ عمل ضرور کراتا ہے، لیکن بعض اس میں سے یہ ہے کہ فرادی ٹائپ کے عمل ہے، اور وہ خود انسان کرنے چاہیے، سب کرنے چاہیے، تبھی تو انسان پوری رات جاگ کر عبادت میں گزارے گا۔ تو یہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن کو سر پہ انسان رکھتا ہے، اور سب سے پہلے یہ والی دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم بحق ھذا القرآن، سب سے پہلے قرآن کو اللہ کے لیے واسطہ، اللہ کی طرف واسطہ بناتے ہیں، وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مومن مدحتہ وفیہ وبحق علیہم فلا احد اعرف بحق منک، اور پھر جو ہے سر پہ قرآن کو رکھ کے بکا یا اللہ 10 دفعہ، اور بے محمد، اور اس کے بعد بے علی، بے فاطمۃ، بالحسن، بے علی ابن الحسین، بے جعفر ابن محمد، و بے علی ابن موسیٰ، و بے علی ابن محمد، اور اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ آخر میں بالحسن ابن علی، اور اس کے بعد بالحجہ صلوات اللہ علیہم اجمعین، یہ دعا جو ہے اس کو کرتے ہیں۔ یہ چوتھی چیز ہے جو شب قدر میں ضروری اور لازمی ہے۔ شب قدر میں ایک چیز جو نہایت ہی مہم ہے وہ بھی عرض کروں، خود زیارت حضرت سید شہداء علیہ السلام۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا یوم عرفہ ہے، فرمایا شب زیارت سید شہداء علیہ السلام مستحب ہے۔ نیم شعبان ہے، فرمایا زیارت سید شہداء علیہ السلام مستحب ہے۔ نیم رجب میں بھی زیارت حضرت سید شہداء علیہ السلام
روز عید، روز عید غدیر، ہر جگہ پر آپ دیکھتے ہیں اکثر جگہوں پہ روایت موجود ہے کہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام مستحب ہے۔ کیوں؟ چونکہ ضرورت ہے، چونکہ لازمی ہے، چونکہ ذکر سید شہداء علیہ السلام وہ ذکر ہے کہ جس سے انسان کے روح کو تسکین پہنچتی ہے، روح انسان کو تسکین پہنچتی ہے، روح کی غذا ہے زیارت سید شہداء علیہ السلام۔ اور خدا کی قسم حسین دین کی جان ہے، دین کی جان سید شہداء علیہ السلام ہے۔ وہ دین نہیں، دین میں جان ہی نہیں جس میں سید شہداء علیہ السلام نہیں، جس میں عزاداری حضرت سید الابرار ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام نہیں، وہ اس دین میں کوئی جان نہیں، اس شخص میں کوئی ایمان نہیں۔ تو اس رات ایک عمل زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام مستحب ہے، اعمال میں وارد ہوا ہے کہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کو پڑھیں اسی رات۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جیسے پہلی بھی عرض کر چکے ہیں کہ خود شبہ قدر میں شب بیداری یعنی رات کو حالت بیداری میں رہنا، اور حالت بیداری میں رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے انسان اعمال کرتا رہے تو شب بیداری ہو جاتی ہے۔ اور انسان ان میں معصوم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ اس شب بیداری کے درمیان اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ مثلا انسان تسبیح اٹھا کے اگر تھک جائے، اپنے اعمال سے تھک جاتا ہے انسان، یا مثلا حالت ضعف ہو جاتی ہے چونکہ ماہ رمضان ہے، تو انسان مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے، یا گھر میں ہے تو گھر میں بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ذکر کرتا رہے، آہستہ کرتا رہے۔ حتیٰ اگر انسان تھک جائے تو مثلا تھوڑا سا ٹیک بھی لگا کے بھی ذکر پڑھ سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے، آہستہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو نماز ہے، ایک نماز جو کہ سب پڑھتے ہیں، 100 رکعت نماز، 100 رکعت نماز، 100 رکعت نماز میں یعنی 2 رکعت کے عنوان سے 50 نمازیں ہو جائیں گی اور 100 رکعت ہو جائیں گے۔ اب یہ 100 رکعت نماز جو ہے، خدمت میں عرض کروں کہ اس 100 رکعت نماز کی جو طریقہ ہے، یعنی ہر ایک نماز کو آپ پڑھ رہے ہیں، 100 رکعت نماز جو کہ 50 نمازیں ہو جائیں گی، اور ہر نماز میں یہ ہے کہ بعد سورہ حمد سورہ 10 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، 10 دفعہ۔ تو یہ کافی وقت اس پہ لگ جائے گا، یعنی اگر انسان 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہا ہے تو ہر رکعت میں بعد سورہ حمد 10 دفعہ، وہ پہلی والی غلطی نہ ہو جائے، پہلی والی نماز میں 7 دفعہ، وہ جو ابتدائی نماز ہے 7 دفعہ، وہ تھی بھی ٹوٹل 2 رکعت نماز، لیکن یہ جو 100 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بہتر یہ ہے کہ انسان سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور 100 رکعت نماز ہے، 50 نمازیں ہو جائیں گی 2 رکعت کے طریقے سے۔ اور کچھ مناجات بھی وارد ہوئے ہیں کہ اس کی بھی ایک تعداد موجود ہے، مثلا اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا، یہ بھی وارد ہے جو کہ کتاب شریف مفاتیح میں موجود ہے۔ ضرور ان کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، میں صرف یاد دہانی کر رہا ہوں، لیکن آپ جو ہے ان کو مفاتیح الجنان میں ضرور چیک کریں۔ اگر مفاتیح الجنان نہیں ہے تو ہمارے پاک و ہند میں اور بھی ایک بہت اچھی کتاب ہے، تحفۃ العوام،
یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اگر ہے کسی کے پاس تو ضرور، اگر نہیں ہے تو انسان خرید لے۔ جو جدید طور پہ جو لاہور سے چھپی ہے اس میں اعراب کی غلطیاں اور یہ وہ جو پرانی وہ ٹائپ کی غلطیاں بھی ظاہر سی بات ہے تھی، اب اس کی اصلاح ہو گئی ہے، اور یہ لاہور سے جو چھپی ہوئی ہے یعنی وہی مقبول صاحب علی اللہ مقامہ کی وہی کتاب ہے، اور اس زمانے میں شاید محسن الحکیم آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم کے فتوے کے مطابق یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ آج کل کے دور میں بھی یہ جو جدید مراجع ہیں ان کی بھی فتوے کے مطابق یہ کتاب لکھی جا چکی ہے، یہ کتاب لکھی جا چکی ہے اور بڑی اچھی کتاب ہے۔ بہرحال اس میں سے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ بالکل واضح اور عام فہم طریقے سے انہوں نے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ تو شب قدر کے اعمال کو اگر آپ پچھلی انشاءاللہ اعمال آپ نے کیے ہوں گے، لیکن اگر نہیں کیے ہیں تو آج ضرور دیکھ لیں، تحفۃ العوام یا مفاتیح الجنان، ان میں سے دیکھ لیجئے۔ اور اگلی چیز جو ہے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، ظاہر ہے کہ وقت بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن یہ ہے کہ مثلاً اعمال جو مشترکہ اس میں بہت سارے اعمال ہے، اس میں سے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز سلامتی حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے اس رات جو ہے یہ بھی اعمال میں وارد ہے۔ مثلا انسان جو ہے عام طریقے سے جیسے نماز صبح پڑھتا ہے، نیت کر لے کہ 2 رکعت نماز سلامتی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، 2 رکعت نماز، یہ بھی اس شب یعنی شب قدر کو وارد ہے، ہر شب قدر۔ اور اس میں سے یہ ہے کہ کچھ ایک نماز جو ہے وہ ہمارے لاواحقین جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں یعنی فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں ایک نماز جو ہے وہ وارد ہے کہ ان کے شادی روح کے لیے، ان کے روح کو تسکین پہنچانے کے لیے بھی ایک نماز ہے، اور یہ بھی 2 رکعت ہے، 2 رکعت نماز ہے۔ اور اس میں جو ہے آپ فوت شدگان کے لیے اور جو فوت ہو چکے ہیں اس میں جو ہے ان کے لیے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ وہ بھی محروم نہ رہ جائے۔ بڑی اہمیت ہے کہ ہم مثلا کوئی بھی اچھا دن ہو، فاتحہ پڑھنا یا اپنے فوت شدگان کو یاد کرنا، یہ جو ہے بڑی فضیلت ہے اس کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب وہ جو ہے خیر کے کاموں سے رہ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم کم از کم جو ہم یہاں پر ہے تو کچھ ایسا کام کریں کہ ان کو بھی ثواب پہنچے۔ تو 2 رکعت نماز یہ ہے، البتہ اس نماز کے بعد 25 دفعہ اللہم اغفر لجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یہ جو ہے 25 دفعہ تلاوت کریں، اللہم اغفر لجمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، 25 دفعہ، یعنی 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کو تلاوت کریں۔ اور 2 رکعت نماز جو ہے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ توسل کرنے کے لیے بھی اس رات موجود ہے، یعنی انسان جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے اہل بیت علیہم السلام کے لیے توسل کی غرض سے، اور پھر اہل بیت سے متوسل ہو جائے۔ ظاہر ہے جو دعائیں ہیں یا عاقبت بخیری کے لیے دعائیں ہیں وہ بھی کریں۔ اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے، البتہ اس نماز کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں سورہ حمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ نماز، اس کو نماز حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ اس نماز میں 10 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ معذرت 10 دفعہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ، یعنی نماز سیدہ سلام اللہ علیہ 2 رکعت ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا،
اور اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا بہت بفضیلت ہے یہ نماز۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آخری جو عمل ہے جو تمام شب قدر میں کیے جا سکتے ہیں وہ ہے سورہ مبارک دخان اور قدر کی تلاوت کرنا۔ سورہ دخان اور سورہ قدر کی تلاوت کرنا یہ بھی تمام کے تمام شبہائے قدر میں یہ جو ہے وہ وارد ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ اعمال جو ہے وہ اختصاصی اعمال ہے، یعنی وہ اعمال جو فقط اسی رات میں ہوتے ہیں اور دوسری راتوں میں نہیں ہوتے۔ یہ جو اعمال میں نے آپ کی خدمت میں بیان فرمائے یہ جو ہے تمام شبہ قدر میں کیے جا سکتے ہیں۔ شب جو آج کی شب ہے، آنے والی شب ہے، اس میں کچھ خاص عمل ہے کہ وہ بھی جو ہے پڑھنے چاہیے، اور اس میں سے پہلا ہے قرآن میں سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان کی تلاوت کرنا، یعنی یہ 3 سوروں کی تلاوت کرنا خاص مخصوص اسی 23 کی رات کے اعمال ہے۔ یہ وہ پچھلے والے جو میں نے بیان کیے وہ تمام راتوں کے مشترکہ، تمام راتیں یعنی مراد یہ کہ جو شبہ قدر تھے 19 کی تھی، 21 کی تھی اور آج کی، لیکن یہ اعمال جو ہے وہ صرف 23 ماہ رمضان العظیم شب قدر کے اعمال ہے جو آنے والی شب ہے۔ تو سب سے پہلا عمل ہے قرآن مجید کی 3 سوروں کی تلاوت کرنا، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان، اور 1000 مرتبہ، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھنا، 1000 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھنا۔ سورہ قدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ سورہ، اس سورے کو 1000 دفعہ پڑھنا اس رات میں بڑی بفضیلت ہے، اعمال میں وارد ہے۔ اور دعائے جوشن کبیر کا پڑھنا، دعائے جوشن کبیر کا پڑھنا اور مکارم الاخلاق کا پڑھنا اور دعائے افتتاح کا پڑھنا، یہ بھی نہایت ہی معصومین علیہ السلام سے اس کی سفارش ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ان راتوں میں ان دعاؤں کا پڑھنا بھی بڑا بعظمت ہے، اور مساجد میں الحمدللہ دعائے جوشن کبیر باقی ہو یا نہ ہو لیکن دعائے جوشن کبیر ضرور پڑھتے ہیں۔ کوشش کرے اگر انسان فرادی حالت میں ہے تو یہ سب اعمال بھی ایک رات میں کیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک چیز جو ہے دعائے فرج، دعائے فرج حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، چونکہ اس رات کا ایک گہرا تعلق امام زمانہ علیہ السلام سے ہے، اور اس کے پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ شب قدر کا کیا معنی ہے اور شب قدر میں کی کیا فضیلت ہے اور امام زمانہ علیہ السلام سے اس کا کیا ربط ہے، تو یہ یقیناً مومنین جانتے ہوں گے۔ اور میں آج جو ہے گفتگو چونکہ اعمال پہ کر رہا ہوں، لیکن اگر موقع ملا تو کسی اور دن میں انشاءاللہ کہ امام زمانہ علیہ السلام سے شب قدر کا کیا رابطہ ہے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن دعائے فرج، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ والی دعا، اس کا پڑھنا اس رات میں بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، چونکہ گویا آپ حجت خدا کو دعوت دے رہے ہیں زمین کی طرف، زمین پر وہ موجود ہے لیکن زمین کی حکومت کی طرف، کہ آ کے زمین کی حکومت سنبھال لے اور ظلم کا خاتمہ کر دے، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، مظلوم کی حمایت ہو جائے، دین کی دفاع ہو جائے، دین ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ کی دفاع ہو جائے، یہ جو آج جو فسق ہے فجور ہے ان کا خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ دعائے فرج جو کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی دعا ہے، اور باقی بھی دعائے فرج میں اور بھی دعائیں ہیں کہ وہ بھی الہی اعظم البلا، یہ سب دعائیں جو ہے بڑی بفضیلت ہے،
لیکن امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کرنا یہ جو ہے اس رات میں ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض ایسے اعمال ہے کہ جو دیگر شب میں بھی اس کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی مثلا نماز شب کا پڑھنا، 11 رکعت نماز شب کا پڑھنا دوسری راتوں میں بھی، یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن خود شب قدر کو یہ عمل انجام دینا بڑی عظمت ہے اس کی۔ یعنی خود نماز شب کے لیے جو روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز شب کا پابند ہے، نماز شب کا پابند ہے، جس طریقے سے نماز شب کو بیان کیا گیا ہے، تو اگر اس کو دوسرے دن کو کھانے کو نہ ملے اور وہ کہے میں نماز شب بھی پڑھا تھا اور کھانا بھی نہ ملا، تو یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی گویا آپ کی رزق کا ضامن ہے یہ نماز شب کا پڑھنا، نماز شب کا پڑھنا آپ کے رزق کا ضامن ہے، آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ نماز شب کا پڑھنا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نماز شب کے پڑھنے والے شخص کو بغیر حساب جنت میں داخل کیا جائے گا، جو نماز شب پڑھتا ہے۔ اور نماز شب کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، مثلا انسان کے چہرے پر نور کا ہونا نماز شب کی علامت ہے، انسان پورا دن خوش اور خرم رہنا نماز شب کی عظمت ہے، انسان جو ہے وہ حاضر دماغی اس میں ہوتی ہے نماز شب کی بدولت۔ تو بڑی عظمت ہے نماز شب کی، اور آپ یہی سے ان کا اندازہ لگا لیں کہ تمام کے تمام جو نمازیں ہیں، جو مستحب نمازیں ہیں، مستحب نمازوں کی قضا نہیں ہوتی، یعنی ایک دفعہ وقت گزر گیا، مستحب نماز ہے، بس اس کی قضا نہیں ہے، لیکن نماز شب کے لیے وارد ہوا ہے کہ حتیٰ اس کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اس فضیلت سے گویا محروم نہیں کرنا چاہتا۔ روایت ہے معصوم سے کہ اگر نماز شب انسان کی، مثلا ایک رات ہے آپ سوتے رہے یہاں تک کہ نماز صبح ہو گئی، اٹھ گئے دیکھا کہ نماز شب قضا ہو چکی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ نماز شب کو نماز صبح کے بعد پڑھ لے، نماز صبح کے بعد پڑھ لے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھ لیں اس کو۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز شب کے لیے رات کی مثلا اس کی ڈیوٹی اس طریقے سے ہے کہ نہیں کر سکتا، کہتے ہیں پہلے سے، یعنی قضا کی نیت سے انسان نماز شب کو پڑھتا رہے، قضا کی نیت سے پڑھتا رہے، انسان دن کے وقت، رات کے وقت، جب بھی موقع ملے پڑھ لی۔ اور نماز شب کا سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ انسان نماز صبح کے قریب اس کو پڑھے، جتنے نماز صبح کے قریب ہے ثواب جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ نماز صبح سے پہلے اور اس کے بعد نماز صبح، بڑی عظمت ہے اس کی۔ یعنی انسان نماز شب کو جو پڑھ رہا ہے تو تقریباً مثلا آدھا گھنٹہ پہلے اگر انسان اٹھ جائے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، مثلا نماز صبح ہے، وہ مثلا نماز صبح کا جو وقت ہے 4 بجے ہے، مثلا کربلا مقدسہ میں 4 بجے نماز صبح کا وقت ہے، تو آپ 3:30 پر اٹھ جائیے، 3:30 پر انسان غسل، عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ وضو اور یہ جب کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو 10-15 منٹ لگ ہی جاتے ہیں، اور آخر میں جو 15-20 منٹ ہے اس میں انسان 11 رکعت نماز کو پڑھ سکتا ہے 20 منٹ میں تقریباً۔ تو انسان آدھا گھنٹہ پہلے اگر اٹھ جائے تو نماز شب کو اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے کہ جس طریقے سے معصوم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ اس طریقے سے پڑھیں۔ تو خصوصاً نماز شب کے لیے، اور اس کی عظمت یہاں سے بھی واضح ہے، آشکار ہے کہ انسان فرمایا کہ اگر انسان مثلا ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں انسان بیٹھ نہیں سکتا تو کھڑے ہو کے نماز شب پڑھ لو،
وضو نہیں کر سکتا تو بغیر وضو کے پڑھ لو. انسان چلتے چلتے ہیں نیت کر لے, چلتے چلتے نماز کو پڑھے, نماز شب کو, یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نوافل شب بھی اس کو کہتے ہیں. اور اس کا طریقہ بھی میں جلدی سے بتا دوں, سب کو پتہ ہوگا. اس میں نماز شب کا طریقہ یہ ہے کہ 8 رکعت نماز جو کہ 4 نمازیں ہو جائیں گی, یہ آپ نے نماز شب کی نیت سے پڑھنے ہیں, شب کی نیت سے. 2 رکعت نماز جو ہے وہ نماز شفع, اور نماز شب جو 8 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں 2 رکعت کے ان طریقے سے, یہ بالکل نماز صبح کی طرح ہی پڑھیں. اور نماز شفع میں جو ہے فرمایا کہ سورہ حمد کے بعد 1 دفعہ سورہ اخلاص, اور 1 دفعہ پہلی رکعت میں سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق, اور دوسری رکعت میں یا قل اعوذ برب الناس, اور دوسری رکعت میں جو ہے وہ بعد از الحمد سورہ فلق یا سورہ ناس کو تلاوت کرے. اور فرمایا کہ اس میں اگر قنوت کرے تو بہتر ہے, اگر قنوت بھی ہو جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے, کر سکتے ہیں. یہ نماز شفع ہے. اور آخری ایک نماز وتر ہے. نماز وتر 1 رکعت ہے, والشفع والوتر. اس میں 1 رکعت نماز جو ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سورہ الحمد کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص, 1 دفعہ سورہ ناس, اور 1 دفعہ سورہ فلق, یہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد دعائے قنوت کے لیے جب ہاتھ اٹھ جائے تو یہاں جو ہے وہ تاکیبات موجود ہیں, مثلا 70 دفعہ استغفار کرنا, 40 مومنین کے لیے دعا کرنا, حتیٰ وہ 40 مومنین دنیا سے جا چکے ہیں یا ہے, اور آخر میں جو ہے رکوع اور 2 سجدے, اور اس کے بعد نماز کو تمام فرمائیں. تو یہ نماز شب جو ہے وہ بڑی عظمت ہے, ہر رات میں یہ پڑھنی چاہیے, لیکن مخصوصاً اس شبۂ قدر میں ضروری ہے. اور سب سے عظیم دعا, چونکہ پروگرام کا وقت بھی انتہا پر ہے, میں نے اشارہ کر دیا کہ مومن کے لیے سب سے عظیم دعا اس دور میں کون سی دعا ہے. اس کا جواب یقیناً اہل معرفت ہی دے سکتے ہیں, اور مذہب شیعہ الحمدللہ تمام کے تمام الحمدللہ بامعرفت ہے. ان سب دعاؤں میں سے سب دعائیں انسان کرے, قرآن پڑھے, سب چیزوں کو پڑھے ہیں, لیکن سب سے جو مہم دعا ہے, جو معصوم نے فرمایا کہ ہمارے 12ویں کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہو, معصوم نے فرمایا کہ ہمارے 12ویں کے لیے دعا کرتے رہو, چونکہ ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہی آپ کو مشکلات سے, مصیبتوں سے آزادی دلا سکتا ہے. تو اس شبہ عزیز میں جو 2 گزر چکے ہیں اور آج آخری شب ہے, حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کرو. آپ کے ہر عمل میں امام حجت کے ظہور کی خوشبو ہونی چاہیے. آپ کے ہر عمل میں, عزاداریوں میں, نمازوں میں حجت خدا کے ظہور کے لیے ضرور دعا ہونی چاہیے. اور ہم بھی بین الحرمین تمام مومنین کی نیابت میں یہی دعا پیش کرتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفرج.